अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है? ठीक है माशाल्लाह। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में हमने 9th क्लास की सूरह अनफाल का पहला रुकू सिर्फ पढ़ा था। तो आज हम 9th क्लास का ही दूसरा रुकू, दूसरा सबक हम पढ़ेंगे सूरह अनफाल का। और ये इसके अंदर टोटल 9 आयत हैं। दूसरे रुकू के अंदर आयत नंबर 11 से आयत नंबर 19 तक। इस रुकू के अंदर अल्लाह ताला ने एक तो अहले ईमान के ऊपर जो इनामात फरमाए थे ना ग़ज़वा बदर में, उनका ज़िक्र किया है। जैसे उनके ऊपर नींद तारी कर दी थी, आसमान से पानी बरसाया, फ़रिश्तों के ज़रिए मदद की थी, और इसी तरह कुफ़ार के दिलों के अंदर मुसलमानों का रौब डाल दिया था, और फ़रिश्तों के ज़रिए अल्लाह ताला ने मदद नाजिल की थी। उन चीज़ों का ज़िक्र है, उन इनामात का ज़िक्र है। इसी तरह कुफ़ार के साथ जब मुकाबला होता है तो वहाँ पर मुसलमानों को कुछ हिदायत की गई थी कि मुकाबला करते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना है, पीठ नहीं फेरनी, बुज़दिली नहीं दिखानी। तो चंद एक सूरतें थे, 2 सूरतें थीं जो एक्सेप्शन थी, जिनमें कि आप 2 सूरतों में मैदान जंग से हट सकते हैं। उनका ज़िक्र किया गया है, जब हम पढ़ेंगे तो उसकी वजाहत करेंगे। इसी तरह मुसलमानों को ये तंबीह की थी कि वो अल्लाह और अल्लाह के नबी की इताअत करें, और साथ कुफ़ार को जो है वो बार बार तहदीदी कलिमात से उन्हें तंबीह की गई है कि इस्लाम की और मुसलमानों की ख़िलाफ़ साज़िशें, चालें चलना, उनके साथ जंग करना, इससे बाज़ आ जाओ। अगर इनकी मुखालफत से, इस्लाम की और मुसलमानों की मुखालफत से अगर बाज़ नहीं आओगे तो फिर हमेशा तुम्हें जो है वो शिकस्त का सामना ही करना पड़ेगा। क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो तो मुसलमानों की मदद कर रहा है, अहले इस्लाम की मदद कर रहा है। तुम जब भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई साजिश करोगे, जंग करोगे, उनके ख़िलाफ़ कोई हरकतें करोगे, तो हमेशा तुम्हें ही ज़िल्लत और रसवाई का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए कुफ़ार को इन आयात में तंबीह भी की गई है इस दूसरे रुकू के अंदर। तो अब हम सूरह अनफाल का दूसरा रुकू स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं। तो आप तवज्जो से आयात को सुने ताकि सही तौर पर कुरान पाक हमें पढ़ना भी आ जाए और साथ उसकी ट्रांसलेशन करना भी हमें आ जाए, हम सीख लें। जी, तो हम पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ युग़श्शिकुमुन नुआसा अमनतम मिन्हु वयुनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस समाइ माअन लियुत्तहिरकुम बिही वयुज़हिब अन्कुम रिज्ज़श शैतान वलियर्बित अला क़ुलूबिकुम वयुसब्बित बिहिल अक़दाम। जी, ये आयत नंबर 11 हमने पढ़ी है सूरह अनफाल की दूसरे रुकू की पहली आयत है। इसका मतलब है जब। युग़श्शिकुम, तुम्हें ढांप लिया, तुम्हारे ऊपर तारी कर दी, तुम्हें उड़ा दिया। क्या चीज़ जी? अन्नुआसा, ऊँग, गुनूदगी। तो गुनूदगी को तुम्हारे ऊपर तारी कर दिया, या गुनूदगी की चादर, ऊँग की चादर तुम्हें उड़ा दी, तुम्हारे ऊपर तारी कर दी। क्यों तारी की? अमनतम मिन्हु, ताकि तुम इससे सुकून हासिल कर सको, इससे सुकून मिले तुम्हें। वयुनज़्ज़िलु अलैकुम, और तुम्हारे ऊपर नाजिल किया, उतारा, बरसाया, मिनस समाई, आसमान से, माअन, पानी, लियुत्तहिरकुम बिही, ताकि तुम इससे पाकीज़गी हासिल करो, तहारत हासिल करो, वयुज़हिब अन्कुम, और तुमसे ताकि दूर कर दे, रिज्ज़श शैतान, शैतानी निजासत को, शैतानी नापाकी को, पलीदी को तुमसे दूर कर दे, हटा दे। वलियर्बित अला क़ुलूबिकुम, वलियर्बित, और ताकि मजबूत कर दे। यर्बिता का मतलब है मजबूत कर देना, और शुरू में जो लाम है ये ताकीद का है। तो ताकि
مضبوط کر دے علی قلوبکم تمہارے دلوں کو، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ اور ثابت قدم کر دے تمہیں، یعنی تمہارے قدموں کو جما دے، ثابت قدم تمہیں بنا دے۔ یہ اس کا لفظی ترجمہ تھا۔ بامحاورہ ترجمہ یہ ہے کہ جب تمہیں نیند کی اونگ کی چادر سے ڈھانپ دیا، تمہارے اوپر طاری کر دی نیند، تاکہ تم اس سے نیند سے سکون حاصل ہو جائے تمہیں، اور تمہارے اوپر آسمان سے پانی برسایا تاکہ اس پانی کے ساتھ تم پاکیزگی حاصل کرو اور نجاست کو دور کر سکو، شیطانی نجاست تاکہ تم سے دور ہو جائے۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِالْأَقْدَامِ اور تاکہ اس کے ذریعے تمہارے دلوں کو مضبوط بنا دے اور تمہیں ثابت قدم کر دے۔ آیت نمبر 12 کی طرف آتے ہیں، دوسرے رکوع کی دوسری آیت ہے، اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ اس کا ترجمے کی طرف آؤ۔ اذ جب، یوحی وحی کی، ربک آپ کے رب نے، الی الملائکتی فرشتوں کی طرف، انی معکم کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، آئی ود یو، انگلش میں ہم بولتے ہیں تو اسی کے لیے عربی ہے انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فثبت الذین آمنوا پس تم کیا کرو، ثابت قدم رکھو ایمان والوں کو، یعنی فرشتوں کی طرف اللہ نے وحی کی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور تم آگے جا کر مسلمانوں کو کیا کرو، ثابت قدم رکھو، انہیں ان کے قدموں کو جماؤ۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب سألقی ان قریب میں ڈال دوں گا، فی قلوب الذین کفروا کافروں کے دلوں میں کیا چیز ڈال دوں گا، الرعب رعب، فضربو پس تم مارو، فوق الاعناق گردنوں کے اوپر، وضربو منہم کل بنان اور مارو ان کے جوڑ جوڑ پر۔ میں ان قریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا، پس تم ان کی گردنوں کو مارو اور ان کے جوڑ جوڑ پر انہیں مارو۔ ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب۔ آیت نمبر 13 ہم نے پڑھی ہے، اس کے ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ ذالک یہ ذالک جو ہے یہ اسم اشارہ ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ، اور اگر واحد ہو تو ذالک، اور اگر جمع ہو تو پھر ذالکم کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو ذالک یہ، بِأَنَّهُمْ اس لیے ہے کہ وہ، اب یہاں پر چونکہ سیاق و سباق سزا کا چل رہا تھا، کفار کو کس طریقے سے سزا دو، ان کے اوپر رعب طاری کروں گا، ان کی گردنیں مارو، تو سزا کا ذکر ہے، تو اس لیے ہم ذالکہ کے بعد ہم ایک آسانی کے لیے ترجمے میں یہ چیز ایڈ کریں گے کہ یہ سزا اس لیے ہے، شاق اللہ ورسولہ کہ انہوں نے نافرمانی کی ہے اللہ اور اس کے رسول کی، وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو بھی مخالفت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ فَإِنَّ تو پس بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب سخت سزا، شدید سزا دینے والا ہے۔ عقاب کا مطلب عذاب ہے، سزا ہے، شدید سخت، اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ یعنی یہ سزا جو انہیں مل رہی ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے، کفار نے نافرمانی کی تھی اللہ اور اس کے رسول کی، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو لازمی بات ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے، اسے سخت سزا دے گا۔ جی تو آگے آتے ہیں جی آیت نمبر
14 کی طرف ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار. ذالکم یہ سزا جو ہے، فذوقوہ اس کو چکھو، ذالکم یہ مزہ، یہ سزا، فذوقوہ اس کو اس دنیا کے اندر چکھو. اب یہاں پر بھی سزا کا لفظ کہیں استعمال نہیں ہوا ہے، لیکن سیاق و سباق میں چونکہ سزا کا ہی ذکر ہو رہا ہے اس سے پچھلی آیت میں، تو اس لیے ہم پھر یہاں پر بھی سزا کا اپنے پاس سے ترجمہ کریں گے. ذالکم کا جو مطلب ہو گیا وہ تو یہ ہے کہ یہ جو ہے فذوقوہ، بس اس کو چکھو. کس چیز کو چکھو؟ تو ہم سیاق و سباق کو سمجھتے ہوئے یہاں پر ہم سزا ذکر کریں گے. ذالکم فذوقوہ، یہ سزا جو ہے نا یہاں پر، اس کو چکھو، اور یہ دنیا کی سزا ہے. وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، وَأَنَّ اور بے شک، لِلْكَافِرِينَ کافروں کے لیے، عذاب النار دوزخ کا عذاب بھی ہے. یعنی دنیا کے اندر تو یہ سزا ہے نا ذلت و رسوائی کی، اس کو چکھو، اور آخرت کے اندر بھی کافروں کے لیے ایک عذاب ہے، اور وہ کیا ہے؟ دوزخ کا، آگ کا عذاب. یا ایھا الذین، آگے بیٹا آتے ہیں آیت نمبر 15 کی طرف، 15 نمبر ورس ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جب، لقیتم تمہاری ملاقات ہو. لقیتم کا لفظی مطلب تو ہے ملاقات ہونا. تو اب ظاہر ہے میدان جنگ کے اندر جو ہوگی وہ ملاقات تو اس انداز سے تو نہیں ہوگی جس طرح ہم ملاقات سمجھتے ہیں. تو یہاں پھر ملاقات سے مراد ہوگا کہ مقابلہ، یعنی مسلمانوں کا کافروں کے ساتھ جب مقابلہ ہو یا ان کا ساتھ آمنا سامنا ہو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم جب تمہارا مقابلہ ہو، تمہارا آمنا سامنا ہو، تمہاری ملاقات ہو، الذین کفروا ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے کفر کیا، یعنی کافروں کے ساتھ جب تمہارا مقابلہ ہو، زحفاً لشکر کشی کی صورت میں، ان کے لشکر کے ساتھ مقابلہ ہو، فلا تولوہم الادبار تو اس وقت پیٹھ نہیں پھیرنی ہے. باماورہ ترجمہ ایک دفعہ سن لیں. اے ایمان والو، جب تمہارا کافروں کے ساتھ لشکر کشی کی صورت میں مقابلہ ہو تو پھر اس وقت پیٹھ نہیں پھیرنی. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ اور جو بھی، ومن اور جو، یولہم پھیرے گا، یومئذ اس دن، دبرہ اپنی پیٹھ کو، الا متحرفا لقتال، الا جب، متحرفا یہ اس کا مطلب ہے چال چلنا، لقتال جنگ کے لیے، یعنی گھات لگانا، کوئی چال چلنا کفار کے خلاف میدان جنگ میں. تو جو آدمی بھی پیٹھ پھیرے گا اس دن، یعنی جنگ کے دن، مگر دو صورتیں، اب یہاں سے ایکسیپشن سٹارٹ ہو رہی ہے، وہ دو صورتیں کہ جن دو صورتوں میں میدان جنگ سے آدمی پیچھے ہٹ سکتا ہے ان کا ذکر کیا جا رہا ہے. تو الا متحرفا لقتال مگر جنگی چال چلنے کے لیے، او متحیزا الی فئۃ، او کا مطلب ہے یا، جس طرح انگلش میں ہم پڑھتے ہیں نا، انگلش میں اور، اس کا مطلب یا ہوتا ہے، تو اسی طرح عربی کے اندر اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے او، یا متحیزا الی فئۃ اپنے لشکر سے جا ملنے کے لیے، فقد باء بغضب من اللہ، فقد بس تحقیق، باء وہ گرفتار ہو جائے گا، بغضب اللہ کے غضب میں، غضب میں، من اللہ اللہ تعالیٰ کے. جو بھی آدمی اس دن پیٹھ پھیرے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو جائے گا. وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمْ اور وہ انتہائی برا ٹھکانہ ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمْ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اور وہ انتہائی برا ٹھکانہ ہے. یعنی جو بھی اس دن میدان جنگ سے پیٹھ پھیرے گا تو اس کا ٹھکانہ وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو جائے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور جہنم انتہائی برا ٹھکانہ ہے. لیکن دو صورتیں ہیں
یہ صورتیں اگر پائی جا رہی ہیں تو پھر وہ اللہ کے غضب میں گرفتار نہیں ہوگا۔ وہ کون سی دو صورتیں تھیں کہ اللہ متحرف لقتال، یا تو جنگی چال چلنے کے لیے یا اپنے لشکر سے ملنے کے لیے۔ ان دو صورتوں کے علاوہ کسی صورت میں بھی جنگ سے اگر بھاگے گا تو پھر وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہوگا۔ آیت نمبر 16 بھی مکمل ہو گئی ہے۔ اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 17 کی طرف، 17 کی طرف، اور وہ ہے، سب سے پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، تم نے انہیں قتل نہیں کیا، بس تم نے انہیں قتل نہیں کیا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، لیکن اللہ نے انہیں قتل کیا ہے۔ یعنی ایک چیز کی طرف پہلے اس کی نفی کی کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا، جنہیں تم قتل کر رہے تھے ان کو حقیقتاً کون قتل کر رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ۔ وَمَا رَمَيْتَ، اور آپ نے نہیں پھینکی، اِذْ رَمَيْتَ، جب آپ نے پھینکی تھی، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، لیکن وہ اللہ نے پھینکی تھی۔ یعنی جب آپ پھینک رہے تھے تو وہ آپ نہیں پھینک رہے تھے بلکہ حقیقتاً اللہ نے پھینکی تھی۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ، میں اس کی وضاحت کرتا ہوں تھوڑی دیر میں، یہ مکمل کر لوں نا آیت ترجمہ تو اس کی پھر وضاحت بھی کرتا ہوں۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے مومنوں کو، منہ، اپنی طرف سے، بلاءً حسنا، ایسی آزمائش سے، حسنا، اچھے طریقے سے، یعنی بہت اچھے طریقے سے مومنوں کو اس سے آزمائے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سمیع، سننے والا ہے، علیم، جاننے والا ہے۔ یہ اس آیت کا ترجمہ مکمل ہو گیا ہے۔ پاماورا ایک دفعہ سن لے۔ تم نے انہیں قتل نہیں کیا لیکن اللہ نے انہیں قتل کیا ہے، اور تم نے جب پھینکی تھی، جب آپ نے پھینکی تھی تو وہ حقیقتاً آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھی، اور یہ اس لیے تھا تاکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو اپنی طرف سے اچھے طریقے سے آزما لے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ تو یہاں پر ایک تو ہجرت کی رات کی طرف اشارہ ہے، جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہے تھے تو ہجرت کی رات کی طرف اشارہ ہے، یا پھر یہاں میدان بدر میں کفار کے ساتھ مقابلے کے وقت کی طرف اشارہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار نے گھیر لیا تو ہجرت کی رات، تو وہاں پر گھر کے قریب گرد گھیرا ڈال لیا سب کفار نے، تاکہ حضور جیسے گھر سے باہر نکلیں تو ہم نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائیں، تو وہ تلواریں تان کے حضور کے گھر کے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو گھیرا ڈالا ہوا تھا انہوں نے، تو آپ نے اللہ کے حکم سے وہاں سے نکلنا چاہا۔ وہاں پر آپ نے اپنی مٹھی کے اندر کچھ ریت کنکریاں ہاتھ میں اٹھائیں، اور آپ نے وہاں قرآن پاک کی سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی، اور تلاوت کرتے ہی آپ نے اللہ کے حکم سے وہ جو مٹی اور ریت آپ نے اپنی مٹھی میں اٹھائی ہوئی تھی اس کو آپ نے باہر پھینکا، تو وہ جو ریت تھی وہ اڑ کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب، یا جو کنکریاں تھیں، مٹی تھی، وہ سب اڑ کر جو ہے وہ کفار کی آنکھوں میں پہنچ گئی۔ تو وہ اب وہاں پر اللہ تعالیٰ نے بحفاظت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے اس جنگل سے آزاد کرا دیا، اور حضور کو اللہ تعالیٰ نے بحفاظت پہنچا دیا مدینہ منورہ۔ تو ایک تو اس طرف اشارہ ہے۔ اب وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ جو مٹی آپ پھینک رہے تھے نا اپنے ہاتھ سے، تو وہ مٹی آپ نہیں پھینک رہے تھے، ہاتھ تو آپ کے تھے لیکن حقیقتاً طاقت پیچھے جو تھی وہ اللہ تعالیٰ کی تھی۔ تو وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، آپ نے جو مٹی پھینکی تھی یا ریت پھینکی تھی، کنکریاں پھینکی تھی، وہ جب آپ پھینک رہے تھے تو وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ جی، تو یہ آیت نمبر 17 مکمل ہو گئی ہے۔ آیت نمبر 18 کی طرف آتے ہیں، پہلے سن لیں۔ ذَلِكُمْ
وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ ذَلِكُمْ یہ وَأَنَّ اور بے شک اللہ تعالی موہنو کمزور کرنے والا ہے. موہنو اس میں فاعل کا صیغہ ہے. موہنو کمزور کرنے والا ہے. کئی دل کافرین قید کہتے ہیں مکر کو، دھوکے کو، داؤ کو، فراڈ کو، فریب کو. تو مختلف میں نے معنی آپ کو دے دی ہیں قید کے. تو کمزور کرنے والا ہے کئی دل کافرین کافروں کے دھوکے کو، کافروں کے مکر و فریب کو. یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کے مکر کو کمزور کرنے والا ہے، اسے اپنی تدبیر کے ساتھ ختم کرنے والا ہے. آخری آیت 19 ہے سورہ انفال کے دوسرے رکوع کی آخری آیت، آیت نمبر 19. ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. یہ آیت تھی. اس کے ترجمے کی طرف آتے ہیں. ان تستفتحوا، ان کا مطلب ہے اگر. جس طرح انگلش میں آپ پڑھتے ہیں اف، تو عربی کے اندر اگر کے لیے ان استعمال ہوتا ہے. ان تستفتحوا، اگر تم فتح چاہتے تھے، اگر تم فیصلہ چاہتے تھے. فقد، تو پس تحقیق. جاءکم الفتح، تمہارے پاس فتح آ گئی ہے، تمہارے پاس فیصلہ آ گیا ہے. وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم باز آ جاؤ. فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اور اگر تعودو تم لوٹو گے، یعنی پھر وہی کام کرو گے. نعود، تو ہم بھی لوٹیں گے. یہ یوں سمجھ لیں کہ گویا ایک ایسا وہ جو ہے نا محاورہ سا ہے. وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، تم اگر لوٹو گے، لفظی مطلب تو اس کا یہ ہے تم اگر لوٹو گے نعود، ہم بھی لوٹیں گے. گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم بعد نہیں آؤ گے نا تو ہم تمہیں پھر سزا دیں گے. یا تم اگر یہ برے کام کرو گے تو پھر تمہیں ان کی سزا ملے گی. یعنی جیسے انگلش میں کہا جاتا ہے ٹٹ فار ٹیٹ، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یا جیسے کا تیسا، جیسے کی تیسا. تو عربی کے اندر ہے وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، بڑا پیارا جملہ ہے. اگر تم لوٹو گے، اگر تم وہی کام پھر کرو گے، باز نہیں آؤ گے. نعود، تو ہم لوٹیں گے، مراد ہم تمہیں اس کی سزا دیں گے. وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، ولن ہرگز نہیں، تغنیہ کام آنا، غنی کرنا، ہرگز تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیں گے، ہرگز تمہیں کوئی کام نہیں آئیں گے. فِئَتُکُم، تمہارے گروہ، تمہاری جماعتیں. شیئن، کچھ بھی. ولو کثرت، اگرچہ وہ کثیر ہی کیوں نہ ہو. یعنی تمہاری جماعتیں، تمہارے گروہ کتنی زیادہ کیوں نہ ہوں، تمہیں ہرگز کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے. وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالی، مع المؤمنین، مومنوں کے ساتھ ہے. محاورہ ترجمہ اس کا ایک دفعہ پھر سن لیں کہ بے شک، ہاں، اگر تم فیصلہ چاہتے تھے، فتح چاہتے تھے، تو تحقیق فتح تو تمہارے پاس آ گئی ہے. یہاں پہ فتح بھی کر سکتے ہیں اور فیصلہ بھی کر سکتے ہیں، دونوں معنی ٹھیک ہیں. تم اگر فتح چاہتے تھے تو فتح تمہارے پاس آ گئی ہے، یا تم فیصلہ چاہتے تھے، فیصلہ تمہارے پاس آ گیا ہے. یعنی دونوں ترجمے ٹھیک ہیں، فیصلہ بھی اور فتح بھی. اور اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اور اگر اب تم باز نہ آؤ، پھر وہی لوٹو گے اپنے پرانے کرتوتوں کی طرف، تو نعود، ہم تمہیں اس کی سزا دیں گے. اور تمہارے لشکر کتنی زیادہ کیوں نہ ہوں، تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے. کیوں؟ بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے. تو اس آیت کے سیاق و سباق میں، یا اس کا شان نزول اس اعتبار سے بیان کیا جاتا ہے کہ جب ابو جہل کا لشکر مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہونے لگا 1000 کی جنگجوؤں کو ساتھ لے کر،
تو انہوں نے خانہ کعبہ کے پاس جا کر خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر یہ دعا کی تھی، اور وہاں پر اپنے بتوں سے منادہ کیا تھا، ندا کی تھی کہ ہم جا رہے ہیں اسلام کے یا محمد، نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو سفیدی سے ختم کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے۔ تو پھر وہاں پر انہوں نے خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر دعا کی تھی کہ اگر ہم حق پر ہیں، اپنے آپ کو کہنے لگا کہ ہم بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، ہم شرک و بدعت کرنے والے ہیں، ہم اگر حق پر ہیں تو ہمیں بتوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے ہمارے خداؤ، پھر ہمیں فتح دینا اور ہمیں کامیاب کرنا، تو اور یقیناً فتح پر یہ حق پر ہم ہی ہیں۔ اور اسی طرح اس نے مسلمانوں کے خلاف کہا تھا کہ اگر وہ حق پر ہیں تو انہیں فتح مل جائے، اور حقیقتاً یہ ہے کہ حق پر ہم ہیں، ابو جہل نے کہا تھا اپنے آپ کو۔ تو وہاں پر چونکہ خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر وہ دعا کر رہے تھے کہ جو بھی حق پر ہے اسے فتح مل جائے اور یہ فیصلہ ہو جائے، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ حق پر کون ہے۔ تو اس طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہا ہے کہ اب بدر کی جو جنگ ہے وہ ہو چکی ہے مسلمانوں کے ساتھ، تو جو دعا تم کر کے نکلے تھے کہ جو بھی حق پر ہو اسے فتح ملے، تو اب وہ فتح تو آ چکی ہے، وہ تو مسلمانوں کو فتح ملی ہے، تو حق پر اہل ایمان ہیں، اہل اسلام ہے۔ تو اس لیے اب تمہیں چاہیے کہ تم اپنے کفر سے، شرک سے اور مسلمانوں کو تکلیف اور اذیتیں پہنچانے سے تم باز آ جاؤ۔ لیکن اگر تم باز نہیں آتے ہو تو پھر تمہیں ہمیشہ ذلیل و رسوائی ہونا پڑے گا، اور پھر جب بھی تم مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف کوئی بھی سازش کرو گے، کوئی بھی پریپوگنڈا کرو گے، کوئی بھی جنگ چھیڑو گے، تو جو شکست ہے، جو نقصان ہے، وہ تو تمہیں ہی ملے گا، کفار کو ہی ملے گا۔ کیوں کہ مدد تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کرنی ہے، اہل اسلام کی کرنی ہے، اور اللہ کی مدد مومنوں کے ساتھ ہے۔ تو گویا انہیں اس آیت میں ایک جو ہے وہ تنبیہ کی گئی ہے کہ تم اسلام کے خلاف اپنی سازشوں سے باز آ جاؤ۔ تو یہ جی ہمارا رکوع دوسرا سورہ انفال کا مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے الفاظ معنی ہیں، ان کو آپ نے یاد کرنا ہے، جیسے یوشی ہے وہ ڈھانپ دیتا ہے، زحفن لشکر کشی کی صورت میں، رمیتا تو نے پھینکا، الاناق گردنے، متحرف لقتال جنگی چال چلنا، موہنو کمزور کرنا، بنان پور پور جوڑ جوڑ، انواس غنودگی اونگ، رجز الشیطان کہتے ہیں شیطان کی نجاست کو، متحیزن الی فئۃ کہتے ہیں کسی فوج سے جا ملنے کے لیے، اور لیبلیہ کا مطلب ہے تاکہ وہ آزمائے۔ آگے اس کی مشق سٹارٹ ہوتی ہے، تمارین۔ السوال الاول ہے، پہلا سوال، اس سبق میں غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے کن انعامات کا ذکر ہے؟ تو شروع کی 2 آیات میں، یعنی آیت نمبر 11-12 کے اندر ان انعامات کو بیان کیا گیا ہے۔ وہ انعامات 5 انعامات تھے جن کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 1 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تسکین کے لیے، امن کے لیے مسلمانوں کے اوپر نیند طاری کر دی۔ دوسرا انعام یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا تھا تاکہ جو اسلام کے مجاہدین ہیں وہ نہا کر تازہ دم ہو جائیں، اور اسی طرح ان کے قدموں کو جمایا، چونکہ جس طرف مسلمان تھے وہاں پر وہ جگہ چونکہ ریت والی تھی، تو ریت کے اندر پاؤں دھنس رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے جب بارش برسائی تو وہ ریت جم گئی، اور اس طریقے سے مسلمانوں کو ان کے پاؤں جما دی، انہیں ثابت قدم رکھا۔ جبکہ کفار جو تھے وہ پہلے سے بدر کے اس میدان میں کنویں کے اوپر، پانی کے اوپر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا تھا، چشمے کے اوپر، اور انہوں نے اونچی جگہ اور مٹی والی جگہ، سخت جگہ انہوں نے اپنے لیے منتخب کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب بارش آئی تو اب یہ ایک بہت بڑا انعام تھا کہ انہوں نے کہا مسلمان جا کے ریت والی سائڈ پر ہوں گے تو ان کے پاؤں دھنسیں گے، تو اللہ تعالیٰ کا کرم ایسے ہوا کہ بارش ہوئی، اب وہی مسلمان جو ہے وہ اس ریت کے اوپر، ریت جم گئی اور بڑا ان کے لیے پلین جگہ بن گئی، جبکہ کفار جس جگہ پر تھے وہ مٹی والی جگہ تھی، اور وہاں پر جب پانی برسا تو وہ کیچڑ بن گیا، اب وہ اسی کیچڑ کے اندر سلپ ہو رہے ہیں، پاؤں ان کے جو نا وہ کیچڑ کے اندر دھنس رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں کے اوپر ایک کرم تھا۔
تو اس طرف انہوں نے کہا وَيُثَبِّتَ بِالْأَقْدَامِ، یعنی ان کے قدموں کو جما دیا. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام تھا. تیسرا انعام یہ تھا کہ فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی. اور چوتھا انعام یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے دلوں کے اندر مسلمانوں کا رعب پیدا کر دیا تھا، اور اس رعب اور ڈر کی وجہ سے. اسی طرح پانچواں جو انعام تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ یہ تھا کہ باقاعدہ طور پر فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، اور صرف تسلی نہیں دی بلکہ جنگ میں باقاعدہ طور پر فرشتوں نے ان کی مدد کی تھی. آگے جی اسوال و ثانی، کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں سورہ انفال کی ان آیات میں کیا ہدایات دی گئی ہیں؟ تو یہاں پر جنگ کی صورت میں مسلمانوں کو درج ذیل ہدایات دی گئی ہیں. نمبر 1 تھا کفار کے لشکر سے مقابلہ ہو تو وہاں پر کیا کرنا ہے جی، پیٹھ نہیں پھیرنی، یعنی ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرنا ہے. اور دوسرا جو سورہ انفال میں جو ہدایت تھی وہ یہ تھی کہ میدان جنگ سے پیچھے ہٹنا یہ درست نہیں ہے کسی صورت میں بھی. ہاں 2 صورتیں ہیں، ایک یہ کہ جنگی چال چلنی ہو یا اپنے لشکر سے ملنا ہو، یعنی دشمن پر وار کرنا ہو تو کوئی جنگی چال کا ہاتھ لگانے کے لیے یا اپنے لشکر سے ملنے کے لیے. تو یہ 2 صورتیں ہیں، ان میں تو پیچھے ہٹ سکتے ہیں، ادروائز میدان جنگ کو نہیں چھوڑ سکتے، ان میدان جنگ سے بھاگ نہیں سکتے. اسوال الثالث، تیسرا سوال آ گیا جی، کفار کو خطاب کرتے ہوئے ان آیات میں کیا تنبیہ کی گئی ہے؟ تو اس کا جواب یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اسلام کی اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے سے اور ان کی مخالفت کرنے سے تم بعد آ جاؤ. اگر تم بعد آ جاؤ گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، لیکن اگر تم دوبارہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرو گے تو پھر بھی شکست تمہیں ملے گی. کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے، تمہارے لشکر کتنی زیادہ کیوں نہ ہوں، تمہاری شان و شوکت کتنی زیادہ کیوں نہ ہو، تمہارے پاس ہتھیار کیوں نہ ہوں، ظاہری اسباب مال و متاع کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، پھر بھی اللہ تمہیں شکست دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ حق والوں کا ساتھ دیتا ہے، اہل ایمان کا ساتھ دیتا ہے. تو یہ جناب سوال تھے، ان سوالات کو آپ نے اپنے پاس نوٹ بک پہ لکھنا بھی ہے، اور جو الفاظ مانی ہیں ان کو یاد کرنا ہے، ترجمے کو یاد کرنا ہے، تاکہ پیپر کے اندر ہم بہتر طریقے سے جو ہے وہ کامیابی حاصل کر سکیں. ترجمے کو بھی آپ پڑھیں، اسی طرح الفاظ مانی ہیں ان کو زبانی یاد کرنا ہے، ان میں سے MCQs میں اور شارٹ کوسچن میں آتے ہیں. اور یہ جو 3 سوال ہیں اردو کے اندر، ان کو بھی آپ نے لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہماری مزید اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے YouTube پر مفتی صدیق دانش آفیشیل چینل کو سرچ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.